अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। मेरे ख्याल में शहबाज, दो हमारे पास आज खबरें हैं। ज़ाहिर है कि एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं मुसलसल, और दूसरा फॉरेन रेमिटेंस में भी इजाफा हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खबर है। ये अच्छी चीज़ है कि नॉर्मली पहले ये होता है कि जब बरामदात में इजाफा होता है तो 1-2 माह के लिए होता है, फिर वो ऊपर जाती हैं, $2 अरब का मार्क क्रॉस होता है तो फिर वो वापस आ जाती हैं। तो मुसलसल जो बरामदात हैं वो $2 अरब से ऊपर रही हैं। ये जो दिसंबर का भी नंबर आया उसमें वो $2.4 अरब के करीब है। अल्लाह करे ये जो ट्रेंड है ये सस्टेन करे और इसको हम आइंदा आने वाले दिनों में देखते भी रहेंगे। फर्दर इसकी डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज़ फॉरेन रेमिटेंसेज है जिसके ऊपर एक कंसर्न था कि कोरोना वायरस की वजह से शायद वो कम हो जाएं, वो कम नहीं हो रही बल्कि मुसलसल वो बढ़ रही हैं और वो भी $2 अरब प्लस रही हैं, $2.4 अरब के करीब है। तो ये तो एक जो इसकी जो डिटेल्स है ना उसमें बाद में बात करेंगे। उससे पहले एक और जो खबर शेयर कर लें, और वो मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के महाज पर है, और वो अच्छी डेवलपमेंट आप उसे नहीं कह सकते। पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है, और वो इस तरह से चैलेंजिंग है नाजरीन कि भारत जो है वो 2 साल के लिए जो गैर मुस्तकिल मेंबर होते हैं सलामती काउंसिल के लिए वो मुंतखब हुआ है, और 1 जनवरी से उसने 2 साल के लिए जो अपनी मुद्दत है उसका आगाज कर दिया है। अब उसके अंदर जो पेशरफ्त हुई है कि ना सिर्फ वो अगले 2 साल के लिए जो सलामती काउंसिल है उसमें वो बैठेगा, बल्कि जो 3 अहम जो ज़ैली कमेटियां हैं सलामती काउंसिल की उसकी सरबराही भी उन्हें दे दी गई है। और इन 3 कमेटियों में से जो 2 कमेटियां हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अहम है। एक तालिबान सैंक्शन कमेटी जो 1988 में कायम हुई, और दूसरा काउंटर टेररिज्म कमेटी जो 9/11 के बाद तश्कील दी गई। और अब इन दोनों कमेटियों की जो सरबराही है वो अगले 2 साल के लिए इंडिया करेगा। और इंडिया के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, उन्होंने ऑलरेडी ये इंडिकेशन दे दी है कि इन दोनों कमेटियों को वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने अपने जो बयानात में ये कहा कि जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है वो हमेशा से भारत की तरजीह रही है कि वो उसकी सरबराही करें, और उसका वो बुनियादी फोकस वो ये कह रहे हैं कि इस पर करेंगे एक कि जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और वो जो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्लियर इंडिकेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं। और दूसरा जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से है कमेटी, उसमें भी उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन करते हुए ये कहा कि भारत हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी उन्होंने जिक्र किया। अगेन इसमें पाकिस्तान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो बहुत बड़ा विक्टिम भी है दहशतगर्दी का। तो इससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस कितने संगीन हैं। दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उनसे मेरी जो बात हुई, उनका ये कहना है कि वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जो भारत के क्रेडेंशियल्स हैं उनको तो नॉन परमानेंट मेंबर होना भी नहीं चाहिए था, और वो खबरदार कर रहे हैं, बल्कि जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं उनको ये कह रहे हैं कि भारत को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को या किसी भी जो उनका ज़ैली फोरम है उसको मिस यूज़ करे। एक जो खबर सिफारती ज़राए से हमें मिली कि ये 2 अहम कमेटियों की सरबराही भारत के हाथ ज़रूर आई, लेकिन सिफारती ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि भारत चाह रहा था जो इस वक्त सलामती काउंसिल की सबसे अहम कमेटी है जिसे कहते हैं अल-कायदा सैंक्शन कमेटी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के तहत बनाई गई है, उसकी सरबराही भारत चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की वजह से और पाकिस्तान के कुछ दोस्तों की वजह से वो सरबराही भारत को नहीं मिली। तो शहबाज साहब, ये वो खबर थी, और यकीनन कामरान पाकिस्तान की सिफारती जो स्किल्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी देखते हैं कि 2 साल में भारत वाकई वहां पे अपना एक जो उसका एक चेहरा है, अभी तक उसका एक रहा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो आप जरा जिक्र करेंगे वो एक्सपोर्ट्स और अभी जो आज का जो मेन इशू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन, जो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इजाफा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता जो एक $2 अरब का मार्क था उससे अब बरामदात जो है माहाना वो काफी बेहतर हो रही है। दिसंबर का जो फिगर है उसमें 18% उसमें इजाफा हुआ है दिसंबर 2019 के मुकाबले में, जो कि $2 अरब और $35 करोड़ की बरामदात पाकिस्तान ने की है। लेकिन इसके साथ एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, पाकिस्तान की जो दरामदात है उसमें भी अब तेजी से इजाफा हो रहा है, और जो दिसंबर में दरामदात हुई है वो $5 अरब की थी, जो गुज़श्ता 19 माह की जो हाईएस्ट दरामदात थी। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो चूंकि पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुई, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो आपको दरामदात की तो जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, कुछ हुकूमत की जो गलत फैसलों की वजह से पहले हमने चीनी और गंदम बरामद की, अब उसको हम दरामद करें तो वो भी एक इजाफी हमारी दरामदात के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है।
لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے جی کہ ایسے وقت میں پاکستان کی برآمدات بڑھ رہی ہیں جبکہ خطے کے دوسرے ممالک بھارت اور بنگلہ دیش کی جو برآمدات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت کی جو برآمدات اس میں معمولی سی کمی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی بھارت کی ایک مہینے کی جو برآمدات ہیں وہ تقریباً $27 ارب کے برابر ہیں, جو پاکستان کی پورے سال کی برآمدات سے بھی کہیں زیادہ ہیں. اور بنگلہ دیش جس کا مقابلہ کبھی پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا, آج اس کی ماہانہ جو برآمدات ہیں وہ باوجود کمی کے, جس میں 6% کمی ہوئی, ابھی بھی 3 ارب اور 30 کروڑ ڈالر ہے, جو کہ پاکستان سے تقریباً 40% زیادہ ہیں. تو کامران, یہ تو ایک صورتحال برآمدات کی تو ایک اچھی بن رہی ہے, اور ترسیلات زر کا بھی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ $2.4 ارب رہی ہے اس مہینے میں, اور اس میں امپورٹنٹلی $7 ارب صرف ٹوٹل $14 ارب کی آئی ہیں 6 ماہ میں, جس میں سے $2.4 ارب آیا آپ کا دسمبر میں, اور جو 14 تھی اس میں $7 ارب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے آئے, $4 ارب سعودی عرب سے, 3 ارب. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں ان خلیجی ممالک کے ساتھ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, جو آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے. اور لیکن دوسرا اگر ذکر کریں تو یہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مومنٹم کو سسٹین کر سکتے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ گارڈین میں ایک سٹوری چھپی ہے, اور میرے خیال میں آپ اس کا تذکرہ کریں گے کہ اس سے شاید ہماری ایکسپورٹس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے اگر معاملات ہم نے سیٹل نہ کیے تو. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ جس طرح پہلے فارن پالیسی چیلنجز کا آپ کر رہے تھے ذکر, تو اس میں ایک اور فارن پالیسی چیلنج آپ ایڈ کر لیں, وہ ہے کہ جب بھی پاکستان گریجولی اس کی تھوڑی سی صورتحال بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو خطے کے دوسرے ممالک سے ٹریڈیشنلی آپ کو چیلنج ملتا ہے. ماضی میں بھی فٹ بال کی جب پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑی تھیں اور ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی فٹ بال استعمال ہوئے, تو پھر ایک پاکستان اس وقت بھی ایک ایشو لیبر رائٹس کا اٹھایا گیا تھا, اور جس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا تھا. چاول کی اگر آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں تو اس کے جو پروپرائٹری رائٹس ہیں, اس کا جیوگرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن, اس کے اوپر بھی بھارت نے ہمیں چیلنج کیا ہوا ہے, اور اس کی وہ اونرشپ وہ مانگ رہا ہے دنیا سے. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی حیران کن تو بات نہیں ہے. پوری دنیا میں لڑائی دیکھیں نا, چین اور امریکہ کی اس وقت لڑائی کیا ہے؟ ٹریڈ وار ہے, تجارت ہے نا, تجارت ہے. تو تجارت ویسے سوچنے کی بات ہے کہ مسائل کیوں بنا رہے, اصل لڑائی تو یہاں پہ ہو رہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل لڑائی, اور یہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے, وہ بے شک بھارت ہو یا کوئی اور جو بھی آپ کا کمپیٹیٹر ہے, وہ آپ کو ایزی رستہ تو نہیں دے گا کبھی. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں بات آ جاتی ہے فارن پالیسی کی. میں بھی باہر کے ممالک میں جاتا ہوں, وہاں بھی جاتے رہتے ہیں. مجھے کبھی بہت پرو ایکٹیو ہمارے فارن آفیسز وہاں پہ جو ہمارے فارن مشنز ہیں ان کا رول مجھے نظر نہیں آتا, بہت کم ہوتا. ان کا وہ ٹریڈیشنل ان کی اپروچ ہے ٹورڈز پالیٹکس, اور جو تجارتی معاملات ہوتے ہیں اس میں. لیکن خبر کیا ہے, خبر اس میں ناظرین یہ ہے, بنیادی طور پر گارڈین اخبار جو ایک بڑا کریڈیبل انٹرنیشنل نیوز پیپر سمجھا جاتا ہے UK کا, اس میں خبر شائع ہوئی ہے کہ پاکستان کی 2 فیکٹریاں فیصل آباد کی, وہاں سے وہ جو کپڑا بنا رہی تھیں اور جو باقی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس وہ سیل کر رہی تھی ایک بوہو, ایک آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم ہے UK کا, اس کو. تو بوہو کی وہاں پہ جو گارڈین انویسٹیگیشن کی, یہ دونوں فیکٹریوں کے اوپر ایک الزام عائد ہوا کہ یہاں پہ جو کپڑا بن رہا ہے, جو دوسری چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں, جو مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو وہاں پہ کنڈیشنز ہیں مزدوروں کی, جن کنڈیشن میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل لیبر سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے. اور ایک دوسرا, ان کو جو وہاں پہ اجرت بھی مل رہی ہے ماہانہ, وہ تقریباً $10,000 کے قریب مل رہی ہے, جو منتھلی پاکستان کے اندر بھی منیمم ویج ہے کوئی $17,500 ہے. اور تیسرا وہاں پہ یہ کہ مزدوروں کو بعض اوقات 24 گھنٹے سے زیادہ ان کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, جو انٹرنیشنل آرڈرز کی ڈیلیوری, ٹائملی ڈیلیوری کے لیے مزدوروں. خبر کے اندر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہاں پہ ایون کے پانی کی فراہمی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ جو اوور آل ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے گارڈین کی خبر کے اندر بھی 2 جو فیکٹریز جن کے اوپر یہ ایلیگیشنز آئی ہے, ایک مدینہ گلوز اور دوسری وہاں پہ ہیں AH فیشن, ان دونوں فیکٹری سے جو خریداری کر کے آگے JD فیشن ایک سپلائر ہیں, وہ یہ چیزیں بوہو کو فروخت کر رہے تھے. تو انہوں نے, تینوں جو پارٹیز ہیں, انہوں نے ان ایلیگیشنز کو بہت سٹرونگلی ڈینائی کیا ہے. گارڈین کی خبر کے اندر بھی اس ایلیگیشن کو چیلنج کیا گیا ہے, اور ہماری بھی جب ہماری ٹیم کی بات ہوئی آج ان لوگوں سے, تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ خبر غلط ہے, بلکہ گارڈین کے جو وہاں پہ لوکل نمائندے ہیں, انہوں نے ان کی فیکٹری کا وزٹ ہی نہیں کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی پاکستان کی چونکہ برآمدات اس وقت بڑھ رہی ہیں, تو یہ پاکستان کی برآمدات کو ایک قسم کا چیلنج دیا جا رہا ہے, اور اس میں جو پوٹینشیل لاس پاکستان کا ہو سکتا ہے وہ کروڑوں ڈالر کا ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو بھی کامران یہ وقت بتائے گا کہ یہ اس میں حقیقت کتنی ہے, اور اس میں کتنی اس کے اندر ایک لوکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک لابی یا کوئی گلوبل لابی. لیکن ایک اس کے اندر جو ایلیمنٹ ضرور موجود ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل یا خاص کر کے مغربی ممالک میں دیکھیں, وہاں پر جو لیبر ورکنگ انوائرمنٹ ہے یا قوانین ہے, پاکستان میں تو آئی ایم شور کہ ہمیں بھی روزمرہ اگر آپ زندگی میں دیکھیں ایکسپلائٹیشن تو ہے. اب اس کے اندر کتنا
ایگزیجریشن ہے گارڈین کی رپورٹ میں وہ الگ بات ہے کہ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے, لیکن پرابلم تو ہے. ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کے بھی ایشوز ہیں, ہمارے ہاں جو لیبر قوانین ہیں, منیمم ویج ہے, اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو کم از کم بے شک یہ فیکٹریاں ڈینائی کر رہی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ پرابلم پاکستان کے اندر نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بھی چل ایک کام کرتے ہیں, انہی سے پوچھ لیتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ناظرین, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے بڑے جو ایکسپورٹرز ہیں, کیا واقعی پاکستان کے اندر جو فیکٹریز ہیں ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم جو منیمم لیبر سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی پورے نہیں کریں. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, یقیناً یہ خوشائن بات ہے, اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک یو کے اخبار نے الزامات بھی لگائے کہ وہاں پر جو ورکنگ کنڈیشن ہے لیبرز کے لیے, خاص کر کے فیصل آباد میں 2 فیکٹریز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, وہاں پر اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس متاثر ہو سکتی ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خرم مختار صاحب, یہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی. تو خرم مختار صاحب, آپ نے بھی یہ گارڈین کی خبر دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کافی سنگین الزامات لگائے ہیں ان 2 فیکٹریوں کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک تو ورکنگ انوائرمنٹ بالکل ٹھیک نہیں ہے, جو وہاں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ انڈر پیڈ ہیں, اور بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ کیا یہ جو گارڈین کا آرٹیکل ہے یہ ٹرو پکچر پریزنٹ کر رہا ہے وہاں پر جو اس وقت ورکنگ کنڈیشنز ہیں جو لیبر کام کرتی ہے؟ شکریہ کامران صاحب. مجھے یہ جو آرٹیکل ہے جی الوجیکل لگتا ہے, اس میں مجھے حقیقت نظر نہیں آتی. پاکستان کے اندر الحمدللہ ورلڈ کلاس فیکٹریز ہیں, پاکستان بہت سے میجر برانڈز کو کر رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ فور لاسٹ 1 year دیر آر مینی جاب اپرچونٹیز ان ٹیکسٹائل سیکٹر. تو آپ جو امپلائی ہے وہ بھی 10,000 روپے میں نہیں ملتا. 2 قسم کے سسٹم سوئچنگ آپریٹرز آر کنسرنڈ, اس میں فکس سیلری بھی دی جاتی ہے اور پیس ریٹ بھی ہوتا ہے, اور پیس ریٹ جو ہے وہ سمارٹ منٹ ویلیو کے اوپر بیسڈ ہے کہ ایک گارمنٹ کے اندر یا فنش پروڈکٹ کے اندر کتنے آپریشن ہے اور اس کو کتنے منٹ میں گارمنٹ بنتا ہے, اور اس میں منیمم جو ویج ہے وہ انشور کی جاتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 70% جو پاکستان کی فنش پروڈکٹ کی ایکسپورٹس ہے وہ ڈائریکٹ ٹو ریٹیل ہے. اس کے اندر فیکٹریز کو, مینوفیکچررز کو اسٹرنجنٹ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تمام ریٹیلرز جو ہیں وہ ان کی کنٹینیوس سرویلنس ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی کے تھرو آڈٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے سرپرائز آڈٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی چیک ہے. اور اس کے علاوہ ایز اے ایسوسی ایشن ہم بھی انشور کرتے ہیں کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور لا آف دا لینڈ ہے اس سے ہمارے وہ کمپلیٹ کریں. میں ایک اس خرم صاحب, ابھی اس وقت بو نے ان کمپنیز کے ساتھ جو اپنا کام ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, تو آپ کے خیال میں یا آپ ابھی ایز اے ایسوسی ایشن اس کے اوپر کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ اگر یہ کام ریسٹور نہیں ہوتا تو پاکستان کو پوٹینشلی سالانہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ جو پرٹیکولر کمپنیز ہیں جی یہ ہمارے ممبرز نہیں تھے, بٹ ہماری بات چیت بو سے چل رہی ہے, اور اس پرٹیکولر کیس میں میرے علم میں یہ آیا کہ یہ ڈائریکٹ سورسنگ نہیں تھی بو کی ان فیکٹریز کے ساتھ, بلکہ لیسٹر بیسڈ امپورٹرز ہیں ان کے تھرو یہ آرڈرز پلیس ہوئے تھے. بٹ ہم رابطے میں ہیں بو کے ساتھ ڈائریکٹلی, اور انشاءاللہ ول بی میٹنگ دیم نیکسٹ ویک. بو کی ابھی تو پاکستان سے کم سورسنگ ہے, دے آر دی لارجسٹ ای کام مرچنٹ ان یو کے, اور ان کا 500 ملین پاؤنڈ کی پوٹینشیل ہے. تو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے ان کو ون سٹاپ سولوشن دے سکتے ہیں, ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بو کے آنرز اور ان کی ٹاپ مینجمنٹ, ان کے سی ای او, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور سینئر بائرز جو ہیں وہ پاکستان کو وزٹ کریں گے, اور آ کے خود جو ہمارے میجر سٹیز ہیں جس میں کراچی, لاہور, فیصل آباد ہے, اس میں آئیں گے اور دیکھیں گے, اور ہمیں پوری امید ہے سنس پاکستان از دی موسٹ کمپٹیٹو کنٹری, ان کی سورسنگ پاکستان سے بڑھے گی. اچھا خرم صاحب, آپ نے شروع میں بھی کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ بالکل اللاجیکل ہے,
تو اگر یہ ان لاجیکل ہے تو یہ بتائیں کہ یہ آرٹیکل چھپنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ملوث ہیں کہ تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو کم کیا جائے؟ دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ یہ یو کے اخبار میں چھکی ہے، اور یو کے جو اخبار ہیں وہاں پر قوانین بڑے سخت ہیں. اگر آپ جھوٹی خبر لگاتے ہیں تو آپ کے پاس قانونی آپشن موجود ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر ان لاجیکل ہے اور جان بوجھ کے امپلیکیٹ کیا گیا ہے پاکستانی ان فیکٹریز کو، تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں؟ جی میں نے آپ کو کہا نا کہ ایز اے ٹریڈ باڈی، کیونکہ وہ ہمارے ممبرز نہیں ہیں، اگر ہمارے وہ ممبرز ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم اس ڈائریکشن میں سوچتے. بٹ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس فیکٹریز ہیں اور ہم کیٹر کر رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈز کو، تو آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور یہاں پتہ کلامی ہوتی ہے. یہ جو آپ کے وہ ممبر تو نہیں ہے ایسوسی ایشن کے، تو کیا یہ جو 2 فیکٹریاں ہیں تو آپ کو کیا ان کے بارے میں نالج ہے کہ واقعی یہ جو انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز ہیں یہ فالو کر رہے تھے؟ جی میں نے ان کا نام نہیں سنا ہوا جی، کوئی ایسی قابل ذکر فیکٹریز نہیں ہے. ہمارے کوئی اباؤٹ 400 قریب ممبرز ہیں، بٹ میں نے پرسنلی ان کا نام نہیں سنا ہوا جی. اچھا، اس میں اس صورتحال میں اگر یہ فیکٹریز بھی ان نون ہے، اگر نون ہوتی تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی نظر میں ہوتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا، ایک سافٹ ٹارگٹ اس کو پکڑا گیا اور پھر پاکستان کے اوپر ایک وہاں پہ 2 فیکٹریز کے اوپر ایلیگیشن لگا کے اور وقتی طور پر ان کا جو بزنس تھا اس کو بھی سسپینڈ کروایا گیا، یا ایک نیچرلی ایک رپورٹر خبر کرتا ہے، اس نے فیکٹریز کا وزٹ کیا، اس کو ایک وہاں پہ لگا کہ جو ورکنگ کنڈیشنز تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور اس نے رپورٹ کر دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے جی کہ یہ ہمیں ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ملائن کرنے کی اٹیمپٹ لگتی ہے. بٹ جنرلی جیسے میں نے آپ کو کہا نا جی کہ یہ صورتحال آن گراؤنڈ نہیں ہے. بٹ جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں کہ جی 10,000 روپیز ان کو دیا جا رہا تھا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ان لاجیکل ہے اور یہ ہمیں ملائن کرنے کی اٹیمپٹ ہے. لیکن خرم صاحب، آپ یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لیبر کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں جو مغربی ممالک ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں؟ کیونکہ یہ مسائل تو رہے ہیں، چائلڈ لیبر بھی ہوتی ہے یہاں پر، جو لیبر ہے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. اربوں ڈالر کی اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر آپ اجرت دیکھیں، جو ایک عام مزدور جو اپنا خون پسینہ لگاتا ہے اس کو شاید اس برابر اجرت نہیں ملتی. تو کیا آپ یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو اپنے امپلائیز کو یا جو لیبرر کو بیسٹ جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں صحیح طریقے سے؟ کامران صاحب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت اتنی زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور اس وقت کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ میکسیمم جو پے رول ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پروسیس کر رہا ہے، وچ مینس کہ یہ ٹرانسپیرنسی اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. اور جو ہمارا ایون ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جا رہا ہے. اور ہمیں اس وقت شارٹیج ہے اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر کی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو انڈر پے کیا جائے. اور جتنی جاب اپرچونٹیز بڑھتی ہیں اس سے جو ورکر ہے، جو ہمارے امپلائیز ہیں، ان کی ویج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا چلے، یہ ایشو تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، ایک پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک اٹیمپٹ لگتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری جو برآمدات ہے خرم صاحب، کافی عرصے کے بعد اب اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. کوئی $2 ارب پلس ہم پر منتھ ہم اب ایکسپورٹس کر رہے ہیں. آپ کا کل میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا، آپ نے ایشو ایک ریز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کاٹن کی شارٹیج ہے تو بھارت سے ہمیں کاٹن کی درآمد کی اجازت دی جائے. تو اس وقت کیا صورتحال کیا ہے؟ آپ کا را مٹیریلز آپ کس حد تک آپ کا شارٹ فال ہے؟ اور حکومت کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ بھارت سے تجارت نہیں کرے گی کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے. تو اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو آپ کے اوپر کیا ایڈورس امپیکٹ آ سکتا ہے؟ اس وقت دیکھیں جی، ہمیں 6 ملین بیلز کی پروڈکشن ہوئی ہے جو کہ 1982 کے لیول پہ ہم آ گئے ہیں. تو یہ ایک ایکسیپشنل ایئر ہے ان ٹرمز آف کاٹن پروڈکشن. ڈریسٹک اس میں کمی ہوئی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ الحمدللہ ہماری کنزمپشن بڑھی ہے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور فیوچر لکس ویری گڈ. تو ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ جو شارٹ فال ہے، سنس انڈیا از دی سیکنڈ لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر، تو اس پہ ہماری ایک ہمبل ویو کہ گورنمنٹ اس لائن پہ سوچے کہ وہاں سے اس کو کوئی ہمیں ایکسیپشن دیں، جیسے انہوں نے لائف سیونگ ڈرگس کو دیا ہے. اس پہ اگر اس پہ ہم سوچ لیں اور ہماری جو شارٹ فال ہے وہ برج ہو سکے.
ادروائز ان نیکسٹ 1 or 2 months شارٹیج آئے گی اور پرائسز بڑھیں گی اور مجھے اندیشہ ہے کہ جی ہم کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے. اچھا اگر انڈیا سے اجازت ہمیں نہیں ملتی 30 سیکنڈ میں کہیں جواب دیجیے گا تو آپ کے پاس دوسری آپشن کیا ہے؟ اگر آپ مصر یا کہیں اور سے اگر آپ درآمد کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنی بڑھ جائے گی؟ اس وقت بھی یہ ہے کہ جی اس وقت تو ڈیلی بیسس کے اوپر یان کی پرائس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے ہورڈنگ اور اسپیکولیشن بھی جنم لے رہی ہے. ہم آسٹریلیا سے، افریقہ سے اور ڈفرنٹ کنٹریز سے کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، بٹ انڈیا از دی لارجسٹ اینڈ چیپسٹ سورس آف سپلائی. تو ہم نے گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے اور ہمیں الاؤ کرے امپورٹ انڈیا سے. چلیں بہت شکریہ خرم صاحب، یہ بہت میرے خیال میں پولیٹیکل بھی ہے اور کنٹروورشل ڈیسیجن بھی ہے. آپ یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ الاؤ کی جائے انڈیا سے کاٹن کی، اور دوسری طرف جو بھارتی کسان ہیں خاص کر کے پنجاب اور ہریانہ میں، ان کا بھی یہ کنسرن ہے کہ جو بارڈر کھولا جائے اور وہ ان کی جو سبزیاں فروٹ وغیرہ ہیں ان کو پاکستان بھیجنے کی اجازت دی جائے. تو ظاہر ہے لیکن اس کے لیے شاید اوپر لیول پر بڑے ڈیسیجن لینے پڑیں گے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ خلیجی ممالک میں جو ایک اب معاہدہ طے پایا ہے قطر اور جو باقی ممالک ہیں، کیونکہ 3 سالوں سے ان کے درمیان ایک تناؤ تھا، اب وہ تناؤ ختم ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. جی پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے ایک اہم پیش رفت ہوئی قطر اور سعودی عرب کے تعلقات کی اگر بات کریں، اور اس میں بالآخر بریک تھرو ہوا ہے، کیونکہ 2017 کے بعد قطر، سعودی عرب اور جو دوسرے خلیجی ممالک تھے ان کے تعلقات جو ڈپلومیٹک ٹائز تھی بالکل نہیں تھی، کیونکہ سعودی عرب اور جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں انہوں نے ایک بلاکیڈ امپوز کیا تھا. وہ بے شک ایئر سپیس ہو، وہ ان کے بارڈرز ہوں یا سمندر کے راستے جو بھی تجارت ہے یا آمد و رفت ہوتی ہے، وہ قطر پر انہوں نے پابندیاں عائد کر رکھی تھیں. اور اس کا جو سب سے بڑا جو نقطہ تھا سعودی عرب اور باقی ممالک کا کہ قطر جو ہے ایک دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا اس کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی 13 جو مطالبات رکھے تھے ان خلیجی ممالک نے کہ ان پر وہ عمل کریں، اور اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ الجزیرہ جو انگلش چینل ہے اس کو بھی بند کیا جائے. تو شہباز، اب ان 13 مطالبات میں سے کم از کم آن ریکارڈ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ تو قطر نے الجزیرہ انگلش نیوز چینل کو بند کیا، نہ انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کریں گے، نہ جو ترکی کا وہاں پر ایک ملٹری بیس ہے اس کو ختم کریں گے. اور اس کے باوجود جو ان ممالک کے درمیان اب ایک معاہدہ ہو گیا اور تعلقات بحال کر دی گئے ہیں، تو قطر چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیں نا قطر کی جو پر کیپٹا انکم ہے کتنی، $1,40,000 آپ نے میرے خیال آپ نے ہی اس پہ کچھ 14 لاکھ کہتے ہیں میرے خیال دنیا میں سب سے زیادہ. ون آف دا ہائیسٹ پر کیپٹا انکم قطر کی ہے. وہاں پہ ہمارے بھی ہیں گیس کے ذخائر تو ہیں، لیکن وہ ذخائر ہی ہیں، ان کو کبھی استعمال میں نہیں لایا گیا. وہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے نا، آپ کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی اکنامک پاور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اکنامکلی قطر اسٹرانگ تھا. اگر بلاکٹ کی وجہ سے اس کو کوئی پرابلم آیا تو ٹرکی نے بھی اس کو بیل آؤٹ کیا. تو وہ جو اب چھوٹے ریاست کی بات، ایران نے بھی ان کو بیل آؤٹ کیا، ایران نے پھر ان کو پرووائڈ کیا. حالانکہ قطر ایئر ویز کو اچھا خاصا اس 3 سال کے عرصہ میں ان کو نقصان ہوا، ان کو ایک لمبا روٹ لے کے ان کو وہ اپنے اسٹیشن پہ پہنچتے تھے. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی پہلے آپ اسٹرانگ ہوں گے تو ریاست کی جو جیوگرافی ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اس کی اکنامک مسلز ہیں وہ زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بڑی فیسینیٹنگ ان کی سٹوری ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ قطر، اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو امریکہ کا بیس ہے ریجن میں، ملٹری بیس، وہ قطر میں ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ اگر امریکہ کے تعلقات ایران سے بات کریں یا ترکی سے بات کریں وہ کوئی اتنے آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن قطر ایسا ملک ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات مینٹین رکھتا ہے. پاکستان کے لیے یہی چیلنج ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی ایک ملک سے تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ کے دوست ممالک کو پریشانی ہوتی ہے. وہ زبردست بیلنس کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو سٹوری بتاؤں کہ یہ جو افغان پیس پروسیس ہے جو ابھی مذاکرات کا دور ہو رہا ہے، یہ جب مذاکرات کا دور شروع ہوا تو پہلے 1-2 راؤنڈ جو ہے نا ابو ظہبی میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ پاکستان کو کہ یہ کہا گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ سعودی عرب اس کی میزبانی کرے گا. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو باقی جو راؤنڈز ہیں وہ سعودی عرب میں ہوں.
اب قطر اتنا انفلوئنشل تھا کہ طالبان نہیں مانے. طالبان نے کہا کہ نہیں, ہم اگر مذاکرات کریں گے تو صرف دوحہ میں کریں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. اور جب ظاہر 29 فروری کو جب یہ معاہدہ ہوا تو قطر نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو قطر جو ہے چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود ان کا جو کلاؤٹ ہے پورے خطے میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ نہ بھولیں کہ 2022 میں فٹ بال کا عالمی جو کپ ہے وہ قطر میں ہو رہا ہے, اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. فٹ بال کا عالمی کپ کروانا اٹس اے ہیوج میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ, اس کی کاسٹ ہوتی ہے, آپ کہہ لیں اسے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ قطر جیسا ممالک اس طرح کا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا ان کے لیے بہت آنر کی بات ہوتی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں. تو مجھے اس کے اندر تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی کچھ سبق ہے کہ آپ ٹیمپلیٹ فالو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات کو بہترین رکھیں, جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی نیوٹرلائز کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. لیکن کی ورڈ وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کی معیشت جو ہے اس میں دم خم ہونا چاہیے, ادروائز خالی باتوں سے کام نہیں چلتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کا ایک لیسن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک G20 ممالک کا ایک انیشیٹو تھا ڈیٹ ریلیف کا, کہ آپ کو وقتی طور پر آپ اپنے قرضے جو ہیں غریب ممالک وہ واپس نہ کریں, آپ اس میں ڈیلے کر دیں. تو یہ 72 ممالک کو آفر کی گئی تھی, یہ پیشکش ان کو دی گئی تھی. اس میں سے غالباً کوئی 28 ممالک نے, جو کہ بہت غریب ہے, پاکستان سے زیادہ غریب ہیں, انہوں نے وہ پیشکش کو قبول ہی نہیں کیا. کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر اکنامکلی ایک جو چیز فیکٹر ہے کہ نا, ایک تو اکنامک مسئلہ ہے, دوسرا آپ کی فارن پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہے, جو فارن پالیسی کے جو فیصلے ہیں وہ کون کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کے جو باٹم لائن ہوتی ہے فارن پالیسی کی وہ کیا ہوتی ہے. تو اکنامک مسلز, آپ کی کلیئر ہیڈڈ اپروچ, یہ دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. غالباً یہ دو چیزیں شاید پاکستان میں اس وقت مسنگ ہیں. چلیں بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر ہے یہ خبر پاکستان کے لیے اچھی بھی ہے اور ایک لحاظ سے بری بھی ہے. اچھی خبر اس لیے کہ کم از کم پاکستان کے لیے اب وہ چیلنج نہیں ہے, کہ کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ بھی دباؤ تھا کہ قطر سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھیں, لیکن کیونکہ سعودی عرب اور قطر اب قریب آ رہے ہیں تو پاکستان سکھ کا سانس لے سکتا ہے. لیکن دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قربت بڑھ رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے ایک محاذ بنایا جائے, اور اگر یہ معاہدہ اس وجہ سے ہو رہا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ ایران پاکستان کا نیبر ہے, اور اگر اس طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو خطے میں ظاہر ہے کہ مزید کشیدگی بڑھے گی. لیکن پاکستان کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ جب جو بائیڈن صدر منتخب ہو کر آئیں گے تو وہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ان کو بحال کریں گے اور جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کو ریوائیو کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے یقیناً بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو ریسنٹلی ایک بہت عام پیش رفت ہوئی ہے خلیجی ممالک کے درمیان, اور قطر اور سعودی عرب اور جو دوسری خلیجی ممالک تھے ان کے درمیان 3 سال سے ایک کشیدگی چل رہی تھی, لیکن اب اس میں بریک تھرو ہو گیا ہے. اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, دفاعی امور کے ماہر ہیں. تو جنرل صاحب, 2017 میں جب ظاہر ہے یہ کرائسس شروع ہوا, جب سعودی عرب اور باقی جو خلیجی ممالک تھے انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ورچولی بائیکاٹ کر دیا قطر کا, تو اس وقت مجھے یاد ہے نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کا وزٹ کیا, اور وہاں پر جو سعودی کنگ تھے, یہ میں نے خبر کی تھی, ان کو کہا کہ آر یو ود اس اور ود قطر, اور پاکستان نے بہرحال اس کو ریزسٹ کیا. پاکستان نے کہا جی کہ ہم تو ایک اپنی نیوٹرل پوزیشن رکھیں گے. اب جب یہ ان ممالک کے درمیان مسائل حل ہو گئے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں بھی ہمارے دوست ممالک کے اندر کوئی خلیج آ جاتی ہے, کوئی ان میں دراڑ آ جاتی ہے تعلقات میں, تو وہ ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے فارن پالیسی کے لیے, کیونکہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان میں اگر آپس میں کوئی کسی کے ساتھ رنجش ہے ان کی, تو ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم ان کے صلح صفائی کا کام کریں گے, ہم سائڈز نہیں لیں گے. لہذا یہ ایک چیلنج بن گیا, اور آپ نے دیکھا کہ بعض ملکوں نے بڑا واضح ساتھ دیا, جیسے ٹرکی نے قطر میں اپنی افواج بھی بھیجی جب قطر نے کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے سعودی عربیہ سے کہ وہ انویڈ نہ کریں. لیکن پاکستان نے قطر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, کہ حالانکہ قطر کے ساتھ بہت ہمارے تعلقات ہیں, اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قطر کی آرمی 100% پاکستان نے بنائی. ہمارے لوگ وہاں پہ 3 سال تک ٹھہرے اور ان کے ایک ایک چیز وہاں پہ تیار کر کے ان کی آرمی کھڑی کر کے ان کو دے کے آئے تھے. ہمارے سینئر آفیسر بھی تھے, اور اس لحاظ سے ہمارا ایک ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے, ایک بڑا تعاون ہے آرمی لیول پہ بھی. لیکن ان چیزوں کے باوجود ہم نے ایک نیوٹرل پوزیشن رکھی,
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ونڈیکیٹ ہو گئی، آج وہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو گئی کہ ہمارا سٹانس درست تھا، اور ہمیں اب آسانی ہوگی دونوں ملکوں کو ڈیل کرنے میں. وہ چیلنج ختم ہو گیا. اب آپ کھل کے قطر کے ساتھ بھی اپنے معاملات چلا سکتے ہیں اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی. سو وہ جو ایک ڈیوائڈ آ گئی تھی وہ میرا خیال ہے نکل جانے سے ہمیں فائدہ ہو گیا اس کا. جنرل صاحب، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ ڈیوائڈ کا ہمیں فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ابھی یہ جو ان کے معاملہ ٹھیک ہوئے ہیں ان ممالک کے قطر کے ساتھ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے. تو اگر ایک سائڈ سے ہمیں ریلیف ملتا ہے قطر اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہونے سے، تو دوسرے سائڈ سے کیا آپ کے خیال میں ایران کے اوپر جب دباؤ آئے گا تو پاکستان کے لیے حالات مزید چیلنجنگ ہو جائیں گے، یا یہ نیوٹرل پوزیشن رہے گی پاکستان کے لیے؟ نہیں، ایران والے معاملے میں تو پہلے ہی ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ قطر یا کوئی اور کسی ملک کا اتنا ایشو نہیں تھا. یہ ایشو ہے سعودی عربیہ کا، اور سعودی عربیہ کا کسی حد تک پرابلم بھی ان کی جائز ہے، کیونکہ ایرانی یمن میں جس طرح کر رہے ہیں اس کی ڈائریکٹ تھریٹ سعودی عربیہ کو ہے، اور وہ وہاں سے میزائل وغیرہ مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی آئل کی جتنی بھی تیل کی تنصیبات وغیرہ ہیں وہ خراب، ان کو برباد کرتے رہے ہیں وہ میزائل مار کے. تو سعودیز کو تو اس کی تھریٹ ہے. لیکن پاکستان آرمی بھی سعودی عربیہ میں موجود ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ سٹانس رکھا ہے کہ اگر ان کی سرزمین پہ حملہ ہوگا تو ہم دفاع کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر کوئی وہاں سے دور سے کوئی پتھر پھینکتا ہے تو ہم اس کے جواب میں اس کے ملک میں چڑھ دوڑیں، وہ ہم کام نہیں کریں گے. لہذا یہ بھی ایک اختلاف رہا ہے کہ جبکہ سعودی عربیہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ادھر جا کے یمن میں جا کے کوئی کارروائی کرے، تو ہم نے اس وقت جو سٹانس لیا اس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ اگر کوئی مخاصمت ہے یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو وہ موجود ہے آج بھی. اب اس میں اگر قطر شریک ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ قطر اپنے تعلقات ٹرکی اور ایران کے ساتھ مکمل طور پہ ختم نہیں کرے گا. یہ چیز ان کو دوسرے ملکوں کو ماننی ہوگی. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آج جب انہوں نے قطر کے ساتھ صلح صفائی کی اور سارا معاملہ کیا تو کیا قطر نے کوئی یقین دہانی ایسی کرائی کہ وہ ایران سے تعلقات توڑ دے گا؟ کوئی ایسی خبر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی بھی جو اس وقت نکات اٹھائے گئے الجزیرہ کے بارے میں یا وہ کسی بھی چیز کے اوپر میرا نہیں خیال کہ قطر نے کو اپنا سٹانس بدلا ہے. قطر ایک مضبوط ملک ہے، اس کی اپنی اکانومی مضبوط ہے. میں اسی کے اوپر سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. قطر بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی ریاست ہے، کل ان کی جو اپنی لوکل پاپولیشن ہے وہ صرف 4 لاکھ ہے، لیکن اگر ان کا انفلوئنس دیکھیں خطے میں وہ بہت زیادہ ہے. مطلب اگر طالبان کا پیس پروسیس ہو یا مڈل ایسٹ کی باقی پالیسی ہو، بالکل ہر طرح سے. اور ابھی بھی جو ان کے درمیان جو بھی معاہدہ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو قطر نے کہیں بھی کنسیڈ نہیں کیا. اب پاکستان کے اوپر بھی اسی طرح کا دباؤ ہے کہ ہم ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو ایران سے، اپنے آپ کو ٹرکی سے ڈسٹنس کریں. تو کیا پاکستان ظاہر قطر کے مقابلے میں بڑا ملک ہے، معیشت بے شک ہماری تھوڑی کمزور ہے، کیا ہم بھی وہ سٹانس لے سکتے ہیں جو قطر نے لیا ہے اور اسی طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا سٹانس آلریڈی ہے. سعودی عربیہ میکسیمم یہی کر سکتا تھا، 2 ہماری چیزیں ہمارے خلاف کر سکتا تھا. ایک تو انہوں نے پیسہ واپس مانگ لیا، دوسرا ہمیں یہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ سے ہمارے تعلقات تھے لیکن ہم بھارت سے بھی بڑھا رہے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے کشمیر کے معاملے میں بھی اپنا سٹانس بدل لیں. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں بھارت بڑا اگریسولی کام کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی موقف چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ آپ کو کسی نہ کسی وقت پے کرے گا. جس راستے پہ محمد بن سلمان چل رہے ہیں وہ کوئی دانشمندانہ رستہ نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ممالک کے فیور میں ہے، ان کے حق میں ہے، اور نہ ہی ان کی اپنی سرزمین ارض مقدس کے حق میں ہے. کیونکہ وہاں پہ یہ جن لوگوں کو بھی قدم رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ تو سازشی ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے ہیں. تو میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارا موقف چونکہ اصول کے بنیاد پہ تھا، ہمیں نہیں بدلنا چاہیے. اور مالی مشکلات یہ میں سمجھتا ہوں قوم کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی اکانومی پہ توجہ دینی چاہیے. کب تک ہم قرضوں پہ رہیں گے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ اپنے قرضوں کو اتارنے کے اوپر ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر سکیں. بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کے ہاتھوں جنرل صاحب، ایک ایشو تو ابھی بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ 2 چیلنجز ہو سکتے ہیں، بھارت کے قریب ہو سکتے ہیں، دوسرا پیسے انہوں نے واپس مانگ لیا، ہم نے چین سے پکڑ کر دے دیے. لیکن ابھی بھی جو سب سے بڑا پاکستان کی اکانومی کو اگر کوئی بچت ہماری ہو رہی ہے وہ جو فورن ریمیٹنسز آتی ہیں، اور تقریباً اس کا 1/4 ہے وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے، پاکستان اپنی پوزیشن اصولی پہ جو ہے اس کی ہے اس پہ قائم رہتا ہے، سعودی عرب اپنا دباؤ جاری رکھتا ہے، تو پھر اس کے جو اثرات ہیں ہمارے فورن ریمیٹنسز کے اوپر بھی آ سکتے ہیں؟ یہ کسی وقت آ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا لمبا. فوری طور پہ تو یہ ہوگا کہ پاکستان سے مزید لوگ نہیں لیے جائیں گے،
اور بھارت کوشش کرتا رہے گا, ان کو کہتا رہے گا کہ جی باقی بھی نکال دیں, ہم ریپلیس کر دیتے ہیں, اور یہ آپ کو یو سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کی آزادی کی قیمت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ سکوں میں یا ریمیٹنسز میں یا کسی شکل میں آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. جو فورن پالیسی کی آزادی ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنی فورن پالیسی کو سبجوگیٹ کر دیں سعودی عرب کے, کل کسی اور کے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ملک آپ کو جو نیوکلیر پاور نہیں ہے اور آپ ایک نیوکلیر پاور کی حیثیت سے ایک حیثیت رکھتے ہیں, تو آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں, پھر آپ سوچیے کہ آپ کا رہے گا کیا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ملک, ہمارے جیسا ملک جو ہے, اس کو اپنی پالیسی بچانی زیادہ ضروری ہے قبل اس کے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ کسی کے آگے سرنڈر کر دے اور پھر اس کے خمیازہ اس کا نقصان بھگتتا رہے. کیونکہ آپ سوچئے سعودی عرب کی ڈیمانڈ بہت شکریہ جنرل صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہو, جتنا آپ کا انحصار دوسرے ممالک پر کم ہوگا تو شاید آپ کو اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں بھی مدد ملے گی. بہرحال پاکستان سعودی عرب تعلقات کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ یہ توقع ہے کہ بہت جلد جو سعودی وزیر خارجہ ہیں, ان کے انرجی کے منسٹر ہیں, وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. تو لیٹس ہوپ, کیونکہ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, بہت دیرینہ تعلقات ہیں, جو بھی ان کے معاملات ہیں یہ ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور جہاں کنورجنسز ہیں وہاں سے مل کر تعلقات کو آگے لے کر کے جائیں گے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.